अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। सबसे पहले बात करेंगे डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कहा गया है फ़ौज के हवाले से कि फ़ौज को सियासत में ना लेकर आए और ना ही फ़ौज सियासत में उलझना चाहती है। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। इस मौजू पर तफसीली बात करेंगे और आपको बताएं कि जिस तरीके से डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से ये बात की गई है, हम उसी हवाले से ही बात कर रहे हैं कि डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फ़ौज सियासत से दूर है और फ़ौज को सियासत में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। और डीजीएसपीआर की जानिब से गवर्नर राज के हवाले से भी बताया गया कि गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। पेशावर में डीजीएसपीआर का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती और ना ही दहशतगर्दी का खात्मा उन्होंने कहा कि अहम है। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए हैं और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान जबकि 112 फितना अल खवारिज भी मारे गए। उन्होंने कहा कि कलअदम टीटीपी ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की हुई है और ये अफगान तालिबान की शाख है। मजीद कहा कि भारत डीप सी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत ने जमीन, समंदर और हवा में जो कुछ करना है करे, उस पर जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। उनका यह भी कहना था कि गजा में अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। सबसे पहले कि हमें ज्वाइन किया है न्यूज़ 1 के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फारान से, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार राहत साहब ने और डॉक्टर आबिद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जुल्फ़िकार राहत साहब का और उनसे इसी हवाले से डीजीएसपीआर के हवाले से बात करना चाहेंगे और उनकी गुफ्तगू भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जुल्फ़िकार राहत साहब, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने न्यूज़ 1 को वक्त दिया। और जिस तरीके से डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कहा गया है कि फ़ौज को सियासत में ना लेकर आया जाए, आप क्या समझते हैं कि किस वजह से उनकी जानिब से ये कहा गया और क्या ऐसे अनासिर हैं जो ये बात बीच में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डीजीआईएसपीआर ने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है और ये सियासतदानों को इस मैसेज को उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। यानी पाक फौज ने हमेशा ही सियासतदानों को ये कहा है कि अपने मामले आप खुद निपटाएं और फौज को, अदारों को सियासत के अंदर मत घसीटें। यानी बदकिस्मती ये है कि जब भी फौज को सियासत के अंदर घसीटा जाता है तो उसकी जिम्मेदार सियासतदान खुद होते हैं। आप पिछले सारे मार्शल लॉ को देख लें, जब भी कोई मार्शल लॉ लगता है तो उसके पीछे जो मुहर्रकात होते हैं तो अल्टीमेटली पता ये चलता है कि सियासतदानों की बहुत सारी गलतियों के नतीजे में फौज को फिर मुदाखलत करना पड़ती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसको तो इक़्तिदार मिल जाता है वो तो सुकून के साथ बैठ जाता है और जिसको इक़्तिदार नहीं मिलता, जो बेरोजगार हो जाता है, वो फिर गेट नंबर 4 की तरफ देखना शुरू हो जाता है। और कभी वो जिनके लिए गेट नहीं खुलता वो मुसलसल अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अदारों को अपना काम करने देना चाहिए, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। और ये मुतअद्दिद दफा डीजीआईएसपीआर कह चुके, फौज के तर्जुमान ने इससे पहले भी कई बार वजाहत की कि भाई हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अपना काम करने दें। अब देखें फौज कहाँ कहाँ अंगेज है। फौज बलूचिस्तान में एंगेज है, फौज मशरकी बॉर्डर के ऊपर एंगेज है इंडिया के साथ, मगरबी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ एंगेज है। इसी तरह केपीके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे खबरें आती हैं। और ये एक तरह से पूरी रियासत हालत जंग में है, हमारे इदारे हालत जंग में है। तो इस वक्त में ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और डीजीआईएसपीआर का ऐसे वक्त में पॉलिटिकल लोगों को और बाकी लोगों को एडवाइस करना और ये कहना कि खुदा के लिए अपने मामला खुद निपटाओ और हमें अपना काम करने दो, इसके बावजूद के फौज के ऊपर तनकीद की गई। जुल्फ़िकार साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आखिर वो कौन से लोग हैं और कौन से अनासिर हैं जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज सियासत में आए? देखिए, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी कहा है, तो जो सियासी बेरोजगार हैं और वो कभी दूसरे सियासी बेरोजगार होते हैं, कभी दूसरे होते हैं, जिनको बारी मिल जाती है वो अदारों के गुन गाने शुरू हो जाते हैं कि ये अदारे बहुत अच्छे हैं। जिनको नहीं मिलती
وہ اداروں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، بجائے اس کی کہ سیاستدان اپنے گندے کپڑے اپنے تالاب کے اندر دھوئیں، اپنے گھر کی بات اپنے گھر میں کریں، تو وہ اداروں کے اوپر بلیم گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی سیاستدان کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں فوج کی سازش ہے، میرا خیال ہے کہ اگر سیاستدان، انہوں نے مساق جمہوریت بھی ماضی کے اندر کیا، اگر یہ سیاستدان طے کر لیں کہ ہم نے اپنے مسئلے آپ خود حل کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ فوج اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور فوج بیسٹ انپٹ دے رہی ہے. اور آپ نے انڈیا کے ساتھ جو مارکا ہوا اس میں دیکھا کہ فوج نے پروفیشنلی پوری دنیا کو ثابت کیا کہ فوج کی کیپیسٹی کیا ہے، ہمارے اداروں کی کیپیسٹی کیا ہے، اور فوج نے ہر میدان کے اندر انڈیا کو شکست دی. اور آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انڈیا ایک سازش کر رہا ہے، ڈیپ سی کے اندر ایک نیا فاسٹ فلیگ آپریشن وہ پلان کر رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس کو ایک ایسا سرپرائز ملے گا کہ انڈیا ہمیشہ یاد رکھے گا. تو دیکھیں، میں اگین کہوں گا کہ ادارے ہمارے بہت سی جگہ پہ انگیج ہیں. ہمارے سیاستدانوں ٹھیک کو ہے ذوالفقار صاحب، اپنے آپ کا پوائنٹ معاملات آ گیا، خود آپ حل ساتھ ہی کرنے چاہیے، موجود رہیے گا. اب فوج ہم کو آگے ہر معاملے بڑھتے میں ہیں نہیں اپنے بیورو گھسیٹنا چاہیے. چیف کراچی امتیاز فاران کی جانب. امتیاز، آپ بتائیے گا، جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس بریفنگ کی گئی اور ان کی جانب سے پہلے بھی یہ بات کی گئی کہ فوج کو سیاست میں لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، اب کیسے دیکھتے ہیں اس پریس بریفنگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک مرتبہ پھر کیٹیگوریکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ کھینچا جائے، نہ اس کو شامل کیا جائے. اور یہ اگین ایک طرح سے وہ ہے کہ جو اڈیالہ رجیم ہے اس کے حوالے سے بار بار بات ہوتی ہے، کیونکہ وہیں سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، وہیں سے بات کی جاتی ہے. اور یہ بات ہمارے فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی کہی جا چکی ہے ایک سے زائد مرتبہ کہ آپ کو جو بات کرنی ہے پولیٹیکل، تو پولیٹیشن سے بات کریں، حکومت سے بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز سے بات کریں. آرمی اس کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ جیسے ذوالفقار راحت صاحب نے کہا کہ آلریڈی ہماری فوج انگیجڈ ہے، ہندوستان کے ساتھ انگیجڈ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو نئی جو ایک ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ انگیج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل مصر گئے، جارڈن گئے، دوحہ گئے، اور غازہ کے حوالے سے انٹرنیشنلی ہماری ایک جو فورن افیئر ہے اور جو ہمارا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جو افیئرز ہیں وہ ہمارے سارے چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں ہماری مسلح افواج پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. تو ایسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کلیئر ایک مرتبہ پھر میسیج دیا ہے کہ جو بھی ہے فوج کو سیاست میں نہ آپ گھسیٹیں اور اپنے معاملات خود حل کریں، جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتے ہیں اور جو دوسرے طریقے سے ہو سکتے ہیں، آپس میں مذاکرات کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو ایک بالکل کلیئر میسیج آ گیا. ٹھیک ہے امتیاز فاران، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ہم رک کرتے ہیں اپنے سینئر تجزیہ کار جو ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عابد عباسی، ان کی جانب رک کرتے ہیں اور ان سے مزید جاننا چاہیں گے. عابد صاحب، جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بار پھر بھارت کو وارننگ دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں بنیان المرصوص میں جیسے پاکستان نے جواب دیا بھارت کو، تو دوبارہ بھارت کی جانب سے ایسی کوئی غلطی دہرائی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ سویرا بٹی صاحبہ، اور آپ کے جو پینلسٹ ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. جی، بڑی امپورٹنٹ، بڑی لانگ اویٹڈ اور بڑی ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے. اور جو پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ایسٹرن بارڈر پہ اور ویسٹرن بارڈر پہ، ان دونوں کے حوالے سے انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی ویمٹلی اور بڑی جو ہے وہ ایک پالیسی اورینٹڈ بات کی ہے. نہ صرف انہوں نے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں فرمایا کہ انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ایک ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے جو نریندر مودی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، جو آر ایس ایس اور ہندوتوا کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈلیور نہ کرنے کی جو جوازیت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک اینیموسٹی اور ایک وار مونگرنگ کو کریٹ کر کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کو بڑی بری طرح شکست ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روز انڈین پارلیمنٹ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ جنگ کو ایک ٹول کے طور پر، ایک الیکشنئرنگ جو ہے وہ نیریٹو کے طور پہ، اور پاکستان کے خلاف نفرت کو بیانیے کے طور پہ وہ یوز کرتے ہیں. اور انہوں نے کیلکولیشن کی غلطی کی کہ جو سو کال آپریشن سندور انہوں نے کیا، جس میں پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، جو ہمہ جیت اپنے وطن کی دفاع کے لیے تیار ہیں، انہوں نے جس طرح سے ان کو ناخن چنے چبوائے اور اب پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو
سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر ہیں، ان کو انٹرنیشنلی جو پذیرائی ملی ہے، پاکستان کو بطور ملک ایک پذیرائی ملی، وہ یقیناً دنیا جو ہے وہ بہادروں کی قدر کرتی ہے. اور یہ بڑا کیٹیگوریکل اور بڑا واضح پیغام انہوں نے ہندوستان کو بھی دیا ہے کہ اگر وہ کوئی اور مہم جو کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کا اگر وہ سوچ رہے ہیں، تو بڑی ایک اسٹرانگ شٹ اپ کال دی ہے انہوں نے ہندوستان کو کہ آپ کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آپریشن بنیان المرصوص یا مارکہ حق میں کیا گیا. دوسری طرف جو ہماری پیچیدہ صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ ویسٹرن بارڈر کے اوپر، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں صرف میں ہندوستان یا انڈین پراکسی، انڈین اسپانسرڈ جو پراکسیز ہیں اس میں عمل دخل ضرور ہے، اس لحاظ سے کہ انڈیا نے جب دیکھا کہ فل فلیج براہ راست پاکستان کی حدود کو کراس کر کے وار کرنے کی جب انہوں نے کوشش کی تو اس میں ٹھیک ہے عابد عباسی صاحب، یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے جو افغانستان کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اس پریس بریفنگ میں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ کافی سافٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سافٹ رد عمل جو پاکستان کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود افغانستان جب دوسرا مذاکرات کا دور تھا جو استنبول میں جاری تھا اور افغانستان کے علاقے استعمال کیے گئے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، تو افغانستان کیوں اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور جب حملہ یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک نے افغانستان کے اوپر کیا تھا، لیکن اس کا سارے کا سارا فال آؤٹ پاکستان نے برداشت کیا. ہم نے اس جو وار آن ٹیرر وہاں پہ افغانستان میں لڑی گئی، اس کے اوپر پاکستان نے اپنی 80,000 گرم خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آرم فورسز اور اپنے سویلین کا، اور $130 ارب کا پاکستان نے نقصان اٹھایا. آج پاکستان جس کرائسس کا شکار رہا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ افغان وار بھی تھی. تو دوسری طرف ایک ایتھنک جو باؤنڈنگ ہے، جو ایتھنک ایک ریلیشن شپ ہے پاکستان کے لوگوں کا اور افغانستان کے ایسٹرن پروونسز کے لوگوں کا، اس کا ناجائز فائدہ افغانستان میں یہ جو ایک رجٹ جو ہے رجت پسندانہ اور ایک ایکسٹریمسٹ سوچ والا جو رجیم ہے وہ اٹھا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بات اب تشخیص بام ہو چکی ہے کہ جو ٹی ٹی پی پاکستان میں جو فتنہ الخوارج جنہیں ہم کہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے انوسنٹ لوگوں کا خون بہایا، ان کو سروں سے استقبال کے لیے، انہوں نے افغانستان کے طالبان کی رجیم کے جو حکمران ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے. تو یہ بات جو افغانستان کے حکمران یہ کہتے ہیں بارہا کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے. ان کا بہت حد تک ان کے اوپر کنٹرول ہے، اور اگر کنٹرول ہے یا نہیں ہے افغانستان کے اندر سے، اب دیکھیں پاکستان کے اندر سے کھلم کھلا کسی اور ملک، مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہو تو پاکستانی ریاست اس سے بری عظمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو افغانستان کی جو رجیم ہے، اگرچہ وہ کوئی ایک لیجیٹمیٹ ایک جو ہے جوہر گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان میں، وہ تو ایک معاہدے کے تحت آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں، ایک ایتھنیسٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پاکستان کے ساتھ جو نسلوں کے صدیوں سے تعلقات ہیں اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اب پاکستان کی ریاست، جس طرح ہم نے آرمی چیف کے منہ سے یہ سنا تھا، اور اب پاکستان میں جو انٹیلیجنشیا ہے وہ بات بھی اچھی طرح جانتی ہے، میرے جو کولیگ بیٹھے ہیں یہ بھی اس بات سے ضرور سہمت ہوں گے کہ پاکستان کو اب ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے، کیونکہ اپنی باؤنڈریز کا ڈیفینس کرنا، اپنی باؤنڈری، اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا، اپنی ساورنٹی کا دفاع کرنا میز ریلیشن شپ سے، یہ ایتھنک باؤنڈنگ سے نہیں ہوتا. آپ کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بن کر اب پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر پاکستان کی آرم فورسز، ان کی لیڈرشپ، ہماری سویلین جو جہاں سینٹی پریویل کرتی ہے جس لیڈرشپ کے ہاں، اور ہماری انٹیلیجنسیا کے ہاں، یہ بات اب ایک جو ہے وہ یونینیمسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ پاکستان کو ایک ٹھیک ہے عابد عباسی صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ذوالفقار راز صاحب کی جانب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں. ذوالفقار راز صاحب، جس طریقے سے افغانستان کو بارہا ثبوت پاکستان پیش کر چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور بھارت کے طور پر، بھارت کے ایما پر استعمال ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں افغانستان اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہا؟ دیکھیں جی، افغانستان کی ایک تاریخ ہے اور افغانیوں کی بھی ایک تاریخ ہے. جس طرح ہم نے ان کو ہوسٹ کیا، جس طرح ان کی جنگ وہ اپنی جنگ سمجھ کے ہم نے لڑا، اور جس طرح روس کو ہم نے شکست دی، اور اس کے بعد کوئی 40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے ہوسٹ کیا، اور ہماری معاشرت تباہ ہو گئی، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہیروئن کلچر پاکستان میں آیا، کلاشنکوف کلچر پاکستان میں آیا، اور پاکستان کے اندر کرائم اس حد تک بڑھا کہ آج تک ہم اس سب کو بھگت رہے ہیں. پھر دہشت گردی کا تحفہ بھی ہمیں ملا اسی محبت میں. اور اس کے بعد
اب ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے انڈین زبان بولنا شروع ہو گئے. تو اس کی تاریخ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ وہ یا تو پیسے لے کے کام کرتے ہیں یا پھر وہ ڈنڈے کو مانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے مجبوراً جو کچھ پاکستان کو کرنا پڑا تو اس کے بعد ان کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ پاکستان اب زیرو ٹالرنس پہ چلا گیا. تو بنیادی بات یہ ہے جو سوال آپ نے کیا کہ افغانستان کیوں عمل نہیں کر رہا, تو اس کی بنیادی وجہ بڑی سمپل ہے کہ انڈیا سے ان کی دیہڑی لگ رہی ہے. $4-5 بلین انڈیا سے وہ لے چکے ہیں, $1-2 بلین کی اور امید ہے. انڈیا نے ان کو ایک چکر دیا ہوا ہے, کہا ہے کہ جی آپ وہاں ڈیم بنائیں, ہم پیسے دیتے ہیں اور پاکستان کو آپ ہم سینڈوچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر سے ہم آتے ہیں ادھر سے آپ آؤ, تو پاکستان کو ہم مسائل سے دوچار کرتے ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ دہشت گردی کروائیں. تو یہ پیڈ دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے, پیڈ آن پیمنٹ فرام انڈیا. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا سپانسرڈ دہشت گردی ہے. آج DGISPR نے واضح کر دیا کہ یہ جو TTP ہے پاکستان کی, یہ بنیادی طور پہ انہی کی بیعت ہے, انہی کے یہ لوگ ہیں اور وہاں پہ ان کی پناہ ہے, وہاں پہ ان کے کیمپس ہیں. انڈین سپانسرڈ یہ ساری دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے. اور یہ اگر واقعی اسلام کو مانتے ہیں اور یہ جس طرح اسلامی نظام یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک شخص کا ناحق قتل جو ہے وہ انٹرنیشنل پوری اسپانسر انسانیت دہشت کا گردی قتل آپ ہے. درست کہہ رہے ہیں سر. آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. امتیاز فاران کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے. امتیاز فاران صاحب, جس طریقے سے پاکستان, میں نے پہلے بھی کہا کہ بارہا ثبوت بھی پیش کر چکا ہے افغانستان کی جانب سے جو بھارت کے ایما پر دہشت گردی کی جا رہی ہے پاکستان میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں افغانستان اس معاملے کو اور پاکستان کے امن کو سنجیدہ نہیں لے رہا اور بھارت کے ایما پر کیوں بار بار استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس سے پہلے بھی 2 سے 3 مرتبہ ایسے اقدامات یا حرکات کر چکی ہے جس کے اوپر انہیں وارن کیا گیا تھا. چائنا کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ بات کریں افغان رجیم سے, اور ہمارے علماء اکرام کے بھی بلکہ 1 سے زائد وفود وہاں جا چکے, بات چیت ہوئی, لیکن بار بار یہ معاملات وہاں سے ایک تھریٹ اور مداخلت کا عمل جاری رہا. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں 5 سے زائد گزشتہ چند ماہ کے اندر 5 سے زائد بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. خیبر پختونخوا میں 7-8 واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے. اس میں بار بار انہیں وارننگ دی جاتی رہی لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر بحالت مجبوری وارننگ کے بعد باز نہ آنے پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایئر اٹیک بھی کیا, ڈرون اٹیک بھی کیا, اور ہماری جو آرمی تھی اس نے بھی اپنی جو اٹیک تھی وہ بھی کی, اور ہم نے کابل تک اپنی امتیاز فاران صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ابھی پروگرام میں وقت کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ترکیہ کے شہر استنبول میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جو کہ غزہ کے حوالے سے ہو رہا ہے. بریک کے بعد اس بارے میں مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو اب بات کریں گے ترکیہ کے شہر استنبول میں ہونے والے غزہ اجلاس کی. ناظرین, غزہ جنگ بندی تو ہو گئی لیکن اسرائیل کی جانب سے اب بھی غزہ پر حملے کیے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں اسحاق ڈار پاکستان کے نائب وزیر اعظم وہاں پر طلب کیے گئے ہیں. غزہ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ بھی شرکت کر رہے ہیں. ان میں ترکیہ, پاکستان, سعودی عرب, قطر, مصر, اردن, انڈونیشیا اور UAE شامل ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے گیسٹ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب سے پہلے رخ کریں گے اپنے انہی گیسٹ کا, امتیاز فاران کا, اور ان سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. امتیاز فاران صاحب, جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ غزہ جنگ بندی ہوئی لیکن پھر بھی اسرائیل کی جانب سے ویسے ہی حملے کیے جا رہے ہیں, اور آج اجلاس بلایا گیا استنبول میں, اور جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کر رہے ہیں. غزہ ان معاہدہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جو مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور آج کے اجلاس سے کتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ اسرائیل مسلسل وائلیشن کر رہا ہے. امریکن صدر ٹرمپ نے اس کو وضاحت بار بار کہا بھی ہے کہ اس کو وارننگ بھی دی ہے
کہ اس طرح نہ کیا جائے. اب دیکھیں آپ دوحہ قطر سے نکل کر اب معاملات استنبول میں آ گئے, چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو یا اب غازہ کا ایشو ہو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں ایک یو این او کا اجلاس تھا تو اس موقع پر صدر ٹرمپ کی صدارت میں ایک اسلامی بااثر اسلامی ممالک کا ایک اجلاس ہوا تھا, جس میں ٹرمپ کے ساتھ جو ہیڈ کیا تھا وہ کیا تھا ترکی کے صدر طیب اردوان نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی اس وقت لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے, اور اسرائیل کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس استنبول کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ شام اور اس سے پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ اس کے معاملات رہے. ظاہر وزرائے خارجہ کی یہ کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں جو پاکستان کا پروپوزل آیا ہے, پاکستان کا پروپوزل اگین وہی آیا ہے کہ 1967 والی پوزیشن پہ جایا جائے, جو کہ اس بڑی ایک اجلاس میں شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. تو اس کے اوپر دوبارہ کہ 1967 کی پوزیشن پہ ہم نے واپس جانا ہے, اور القدس جو ہے وہ دارالحکومت ہونا چاہیے, فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت یو این او کے اندر ایک سمبولک اس کی ایک نمائندگی ہے فلسطین کی, اس کی ممبرشپ نہیں ہے. اب یہ رکنیت سازی والا معاملہ بھی ہے. دوسرا, اسرائیل کو پولیٹیکلی, سوشلی اور ڈپلومیٹک کے حوالے سے ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے اس کو امن معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے تیار کرنا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ تنقید ضرور ہو رہی ہے مسلم ممالک پر کہ کیا ہوا اس معاہدے کا جس کو ٹرمپ نے پیٹرنائز کیا, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن یہ اب یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ٹائم اس نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اسرائیل نے, تو ایک اور اجلاس ہوا تھا, اس میں سربراہان نے آپس میں ایک ٹائی اپ کیا تھا, ایک دوسرے سے صلاح مشورے کیے تھے. اب یہ وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہے, اس میں ظاہر ہے کہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن آئے گا اس کا اسرائیل پر اثر ہوگا, اور گریجولی جو ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ تسلیم کرانے کی جانب. اب اس میں آتا ہے کہ دو جو ہوتا ہے کہ جی اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو بھی اس کے ساتھ تسلیم کیا جائے. اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف پایا جاتا ہے مسلم ممالک کے درمیان, لیکن اینی ہاؤ اسرائیل تو بیٹھا ہے یو این او کے اندر. ہمیں بعض ریالٹیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ان ریالٹیز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فروٹفل رزلٹ نکلے گا جو استنبول میں وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے. پاکستان کا پروپوزل بھی ہے, اس میں پاکستان تو اس پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کہ 1967 والی پوزیشن سامنے آنی چاہیے, جس میں یہ طے ہے کہ القدس جو ہے فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. اور اگر اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت یعنی کہ فلسطین کا بھی فائدہ ہے, مسلم ممالک کا بھی. ایک اور یہ آتی ہے سویرا, ایک اور بات آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کوئی کیا فائدہ. دیکھیں اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا, یہ مسلم ممالک کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. ٹھیک ہے امتیاز فاران صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب عابد عباسی کی جانب رخ کریں گے. سر, غزہ اجلاس جو کہ اب جاری ہے استنبول میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں 8 مسلم ممالک اس اجلاس میں شامل ہے, کوئی ٹھوس حکمت عملی آتے ہوئے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جب سے غزہ کا یہ معاملہ ہوا ہے مسلم ممالک کی جانب سے ہم مذمت ہی سنتے آ رہے ہیں, تو اب سمجھتے ہیں یہ جو اجلاس ہوا ہے اور 8 مسلم ممالک اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی حکمت عملی آنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ جی, دنیا میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی فیصلہ سازی میں آپ کی ویٹیج ہوتی ہے, وہ آپ کے حجم کے, وہ آپ کی اکانومی کے, آپ کی اہمیت کے برابر ہوتی ہے. انفارچونیٹلی دنیا میں 57 مسلمان ملک ہیں, اور جس بے دردی سے 2 سال تک فلسطین کے معصوم بچوں کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی اور ان بے گناہوں کا قتل عام, ان کا جینوسائیڈ کیا, جس کی شاید تاریخ میں کوئی چیزہ مثال نہ ملتی ہے. اور پھر مہذب دنیا کا بھی یہ امتحان تھا کہ ساری دنیا نے اس کو اپنے اقتصادی پہلو سے دیکھا. وہ بقول شاعر کہ کون منکر خدا کی ذات کا ہے, مسئلہ صرف اقتصادیات کا ہے. تو دنیا میں سرمایہ داری جو ہے وہ اپنے سرمایہ میں اضافے کا طریقے سوچتی ہے. تو انفارچونیٹلی مسلمان لوگ جو ہیں ان کی جرم ضعیفی کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کی معیشتیں اتنی بہتر نہیں ہیں, اگر کہیں بہتر ہیں بھی تو ان کا کوئی ویژنری ایجنڈا نہیں ہے اپنے مسلمان دنیا کے لیے. لیکن پھر بھی اگر کچھ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے, ایک بڑا ہمیں بریک تھرو ملا کہ ایک جنگ بندی کا معاہدہ حماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان بالآخر ہو گیا. اس میں جتنی بھی کمزوریاں تھیں یا اس کی جتنی بری طرح وائلیشن کی اسرائیل نے, کیونکہ اسرائیل دنیا کی, اب دیکھیں وہ چودھری کا دوست ہے, وہ دنیا کی عالمی سامراجی نظام کے اندر عالمی جو سامراج ہے اس کا ایک اہم کل پرزہ ہے.
تو سارے دنیا کے جو حکمران ہیں وہ ادھر جو ہے وہ ان کے معیارات بدل جاتے ہیں جب بات طاقتور کی آتی ہے. تو یہ ایک بڑی سور ریالٹی ہے انفارچونیٹلی. لیکن اتنی حد تک بات ضرور ہے کہ چلیں کم از کم مسلمان دنیا کے لیڈران کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر بات کرنے کی جو ہے وہ جسارت ہو رہی ہے. وہ بات کر رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں, وہ غور کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی 2%, 4%, 10% اپنا کوئی رول پلے کر سکے, نیگوسیشن سے بات کو منایا جا سکے اور ان مظلوموں کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ اب گلوبل جو ایک سیناریو ہے اس میں بھی اب زیادہ عرصے تک متحمل نہیں ہو سکتی سامراجیت کہ وہ اس مسئلے کو قائم رکھے. تو اب اس مسئلے کو حل ہونا ہے اور خدا کرے کہ ہم اپنی نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر اپنی وزڈم کو, اپنی ویژنری جو ہے ان پٹ ہے اس کو دے کر اس کو کچھ بہتر سائڈ پہ لے کے آ سکے. امید کی جانی چاہیے کہ اس بیٹھک کے بعد جو امن معاہدہ ہے اس کو اسٹرینتھ ملے گی اور فلسطینیوں کی جو 70 سالوں سے ایک علیحدہ وطن کی جو ان کی جدوجہد ہے جس میں ان کی کئی نسلوں کا خون شامل ہے, انہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں. اور پاکستان کا بھی ایک بڑا, اگر ہم پرٹیکولرلی پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو ہمارا پاکستان کی کریشن سے لے کر فلسطین کے اوپر ایک بڑا سیٹ اور بڑا ایک جو ہے کلیئر واضح اسٹانس ہے. تو اس کے مطابق اگر فلسطینیوں کو اپنی جی آزاد ریاست کا حق ملتا ہے تو یہ یقیناً انسانیت کی فتح ہوگی, ان مظلوموں کی فتح ہوگی اور دنیا میں امن قائم ہونے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہوگی. ٹھیک ہے عابد عباسی صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے گا. ذوالفقار صاحب, غزہ میں غذائی صورتحال بہت خوفناک ہو چکی ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق اب اسرائیل روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے بجائے صرف 150 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایسے میں غذائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے اور کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی متبادل پلان پر غور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب تک مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, اپنے فیصلے خود نہیں کرتے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, وہ آپ کی بہتری کے فیصلے کرے. ٹرمپ کو ہم نے پرپوز بھی کر دیا, 2 دفعہ کر دیا نوبل انعام کے لیے, لیکن یہ شاید ہم بھول گئے کہ ٹرمپ پوری دنیا کے اندر آج بھی جو گیم کر رہا ہے وہ ایک طرف اسلحہ بیچتا ہے, اس سے پیسہ کماتا ہے, دوسری طرف مظلوموں کے اوپر وہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے, پھر جا کے لوگوں کی قبروں کے اوپر کھڑا ہو کے وہ امن کی بات بھی کرتا ہے اور امن کا نوبل انعام بھی لینا چاہتا ہے. یعنی دنیا کا اس سے بڑی کوئی چالاکی اور ڈبل سٹینڈرڈ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی میں دنیا میں امن قائم کر رہا ہوں, دوسری طرف بائی ہوک اینڈ کروک سارے ممالک کو اسلحہ بیچ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹرمپ جو فارمولا دے رہا ہے جو اسرائیل کو کیا تسلیم کرنے کا پروجیکٹ ہے یا واقعی غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا پیغام ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جی اس منصوبے کے نتیجے میں غزہ کے لوگوں کو کوئی مستقل بنیادوں پہ ریلیف ملے گا, فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو کوئی تسلیم کرے گا, یا وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو وہاں پہ سکھ کا سانس ملے گا. ابھی دیکھ لیں کہ بیچارے لٹے پٹے جو لوگ تھے وہ واپس جب اپنے ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے اندر واپس داخل ہوئے تو وہاں پہ نیتن یاہو نے بمباری شروع کر دی, ان ناتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, ان بچوں کو جو پہلے ہی بیچارے نڈال تھے, بھوک سے مر رہے تھے, ان کے اوپر اس نے وہ بمباری کی اور ابھی تک کر رہا ہے. یعنی اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں, کوئی ہاتھ روکنے کو تیار نہیں. ہم صرف سارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ مذمتوں پہ اکتفا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک میں اگین کہوں گا کہ OIC مردہ گھوڑا رہے گی, جب تک مسلمان 57 اسلامی ممالک ٹھیک اسی ہے طرح ذوالفقار صاحب, مسائل سے اسرائیل مالا مال بار ہونے کے بار باوجود مسلسل جنگ تو بندی کی بھی تب خلاف ورزی تک کر یہ رہا ہے. تو معاملہ کیا ٹھیک نہیں سمجھتے ہوگا. ہیں اس استنبول اجلاس کے بعد کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے, کیونکہ 8 مسلم ممالک اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں سر؟ مسلم ممالک تو پہلے بھی شامل ہوئے, پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے میٹنگ کی اور پاکستان بھی اس میں شامل ہوا. اس نے ابراہیم اکارڈ کی بھی بات کی, UN کے اجلاس کے سائڈ میٹنگ بھی ہم لوگوں نے کر لی, ابھی تو ترکیہ کے اندر بھی ہماری میٹنگز ہو گئی, سب کی ہو گئی. میں اگین کہوں گا کہ جب تک
ویسٹ جو ہے وہ منافقت سے باہر نہیں آتا، مگر ٹرمپ جب تک نیتن یاہو کا اعلیٰ کار بننے سے باز نہیں آتا اور وہ یہ ترازو پیسے پکڑ کے بات نہیں کرتا، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وہ ایک حد تک صرف مسلمانوں کو یوز کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو کو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں شرم الشیخ کے اندر کہ میں نے ان کو اسلحہ دیا، اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میں نے اسلحہ دیا اور انہوں نے اسلحے کا صحیح استعمال کیا۔ یعنی ان بیچاروں کے زخموں کے اوپر، غزہ کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اکتفا کر لیا، انہوں نے کر لیا، اسلامی دنیا نے سپورٹ کر دیا، لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے ٹوٹے دل کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو جائیں، اور وہاں پہ جا کے بھی بیٹھے نہیں تو آپ نے بمباری شروع کر دی، پھر ان مظلوموں کو مارنا شروع کر دیا، شہید کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کی نیت کچھ ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی مستقل بنیادوں پہ کوئی بہتری نکلے گی۔ جتنے مرضی اجلاس کر لیں، اجلاس پہ اجلاس، اجلاس پہ اجلاس، الٹیمیٹلی نیتن یاہو کا جو ایجنڈا ہے اسی پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو ذوالفقار صاحب، کیا سمجھ سکتے ہیں اب یہ جو اجلاس ہے، اس اجلاس میں کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، یا یہ اجلاس بھی بیانات اور تصاویر تک ہی محدود رہے گا؟ دیکھیں، بیانات کی حد تک اس کی کوئی قرارداد بھی آ جائے گی، ریزولوشن بھی آ جائے گی، اعلامیہ بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، حساب اچھا ہو گیا، جیسے پہلے سب اچھا ہو گیا تھا لیکن سب اچھا نہیں تھا، اب بھی اس طرح ہو جائے گا، چونکہ ڈنڈے کے زور کے اوپر دنیا کا جو چودھری ہے وہ صلح کروا رہا ہے، اور جو بڑے کی اور ایک عام آدمی، غریب آدمی کی کیا صلح ہوتی ہے؟ وہ بڑے کی مرضی ہے، وہ جب مرضی مانے، جب مرضی نہ مانے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ برابری کی بنیاد پہ جب تک بات نہیں ہوتی، عزت اور احترام سے بات نہیں ہوتی، فریقین کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک یہ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ اجلاس گفتن برخاستن رہیں گے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بالکل سر، ایسا ہی تھوڑا اجلاس سے بارہ آنے امید تو والی بات ہے۔ وابستہ کی جا رہی ہے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے 27ویں آئینی مجوزہ ترمیم کے بارے میں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک اور اہم موضوع شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا میں جاری پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا۔ لیگی وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے، جبکہ مجوزہ ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ بھی، اور اس کے ساتھ آپ کو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اجلاس 6 نومبر کو صدر، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر زرداری کی دوحہ سے واپسی پر ہوگا، جس میں پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلے رخ کریں گے ذوالفقار راحت صاحب کا۔ ذوالفقار صاحب، جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے کہ 6 نومبر کو یہ طلب کیا گیا ہے اجلاس، پیپلز پارٹی اس ترمیم کی اگر حمایت کرتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اسے وفاق میں کردار بڑھانے کا فائدہ ہوگا اس سے، یا پھر سیاسی نقصان؟ دیکھیے جی، یہ 27ویں ترمیم پہ بہت کیڑے نکالے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہوتا ہے آپ کا کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، موڈیفائی کرنا ہوتا ہے، اور آئین جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انسان آئین کے اوپر قربان نہیں کیے جا سکتے، تو اس کو اگر ملک کو چلانا ہے، ریاست کو چلانا ہے اور سوسائٹی کو آپ نے چلانا ہے، تو اس کو تبدیل کرنے میں، موڈیفائی کرنے میں، امینڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ مسئلہ کشمیر بنا دیا جاتا ہے سارے معاملے کو، ابھی دیکھیں نا، اس کی 2-3 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ مثلا اس میں این ایف سی ایوارڈ کی ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم میں یہ سارا کا سارا جو پیسہ تھا وہ صوبوں کو دے دیا گیا، یعنی 18ویں ترمیم میں حالت یہ تھی کہ 57.5% سیدھا صوبوں کو چلا جا رہا تھا سارا پیسہ، اور اسی طرح کچھ سندھ کو جا رہا تھا دریاؤں کے اوپر، کچھ کے پی کو جا رہا تھا وار آن ٹیرر کے اوپر، کچھ دفاع کے اوپر چلا جاتا ہے۔ وفاق کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے بچتے ہیں،
اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا قرضہ کس نے ادا کرنا ہے؟ وفاق نے، یعنی ریاست پاکستان نے کرنا ہے، یعنی سندھ نے، بلوچستان نے نہیں کرنا، لیکن عیاشی کر رہے ہیں صوبے، بڑا بھائی قرض پہ ڈوبا ہوا ہے اور چھوٹے بھائی عیاشی کر رہے ہیں، اور کوئی اس پرابلم کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ 18ویں ترمیم جو کی گئی، اس میں کچھ شکیں ایسی تھی جس سے پاکستان کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، وفاق اس میں کمزور ہوا. تو اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اسی طرح ججز کے تبادلے کی بات ہے، میں اس کو ظاہر سپورٹ نہیں کرتا. تعلیم اور آبادی کا معاملہ، اس کو وفاق کے واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس سے وفاق کمزور ہوا ہے وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی اس پہ کی جا رہی ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، بارگیننگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے اداروں کو ذوالفقار بلیک صاحب، آپ میل کا کرنے پوائنٹ کی آ گیا، آپ کوشش ساتھ کر ہی رہی ہیں. موجود رہیے گا. امتیاز فاران صاحب کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ زیادہ ہاؤن ہوئے تو ان سے جانیں گے. جی امتیاز صاحب بتائیے گا، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، حمایت کرنی ہے نون لیگ کی یا نہیں؟ دیکھیں پوری جو ترامیم ہے شاید اس پر تو حمایت نہ کی جائے تمام پر، اور اس میں چند ایک کٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو NFC ایوارڈ ہے اس میں کوئی نہ کوئی امینڈ آئے گی، اور جو تجاویز ہے پیپلز پارٹی پیش کرے گی. دیکھیں سویرا جو نومبر کا مہینہ ہے 2025 کا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے امتیاز فاران صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. عابد عباسی صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں. عابد صاحب کیا سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون کو اب حمایت چاہیے پیپلز پارٹی کی، تو سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے حمایت کی جائے گی نون لیگ کی، اور اگر کی جاتی ہے حمایت تو اسے وفاق میں کردار ادا کرنے پر سیاسی فائدہ ہوگا یا پھر نقصان؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، وہ ایک علیحدہ سے جماعت ہے. PMLN کا اپنا ایک منشور ہے، وہ ایک علیحدہ سے جماعت ہے. ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی 2024 میں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑا. دیٹ واز میرج آف کنوینئنس آپ کہہ لیجیے کہ فور ٹائم بینگ. پیپلز پارٹی کا اگر موقف سنیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو بچایا ہے کہ اگر PMLN اور PTI آپس میں مل کے حکومت کسی صورت نہیں بنانا چاہتی تھی، ہم نے PTI کو آفر کیا، ان کی اکثریت تھی کہ وہ حکومت بنائے، ہم انکنڈیشنل اپنے ووٹ ان کو دیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ حکومت بنانے کی جو آفر وہ قبول نہیں کی، تو ہمارے پاس ایک آپشن بچا تھا PMLN کے ساتھ. یہ تو ایک وہ سیناریو ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے، جس طرح ہمارے دوست نے پہلے کہا کہ وفاق کمزور ہوا 18th امینڈمنٹ سے. اگر آپ پیپلز پارٹی کی انٹیلیجنشیا سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو جتنے زیادہ حقوق ملتے ہیں، جتنے زیادہ ان کو فائنینشیل اکانومی ملتی ہے، وفاق اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہ ان کا موقف ہے. تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ہسٹری رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے PMLN کی اپنی ہسٹری رہی ہے. تو یہ جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ PMLN کا مسودہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میری اطلاعات کے مطابق اس سے بہت زیادہ کمپریہنسو ایک مسودہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جو فاروق نائک ایڈوکیٹ کی سربراہی میں ان کی کمیٹی نے بنایا ہے. اور وہ 18ویں ترمیم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت ساری تجاویز ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پہلے سے مطالبہ تھا، وہ نہیں بنا سکے تھے پچھلی ترمیم میں، وہ اب بنانے کے لیے وہ راضی ہوں گے. یعنی PMLN ان کے موقف کے اوپر آئی ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت دکھا دی برسر عام سامنے میڈیا کو، سب کو، لیکن وہ ابھی تک وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کر رہے. تو یہ بظاہر چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی گورننس اور سسٹم بہت پیچیدہ نظام ہے. یہاں سامنے چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہیں، درپردہ بہت ساری ہوتی ہیں. تو PMLN یہ چاہتی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے میں سپورٹ اس بنیاد پہ کرے کہ اس کے بدلے میں وہ 27th امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر PMLN کے موقف کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاں اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن سب سے مقدم ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں وہ ترمیمات جو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہوں. تو PMLN کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں
جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بہت ساری کرٹیسزم مختلف جگہوں سے آیا وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اسموتھ فنکشننگ آف دیئر گورنمنٹ کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے 18ویں ترمیم ٹھیک ہے عابد عباسی صاحب آپ ساتھ موجود رہیے گا۔ امتیاز فارحان صاحب، مسلم لیگ نون کا وفد بھی گیا ہے ملاقات کے لیے صدر زرداری کے پاس، کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات سے نون لیگ کو کتنی توقعات ہو سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارا 70-80% تو سپورٹ ہوگی، تھوڑی سی جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ابھی ذوالفقار راز صاحب فرما رہے تھے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کے وجہ سے وفاق کو بڑا مالی طور پر مشکل اٹھانی پڑتی ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم آئے گی پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ جو مجسٹریٹ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی کا معاملہ ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں انتہائی جو ابھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں شیخو پورہ میں ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا، تو جب یہ ماضی میں ایگزیکٹو مجسٹریٹوں کا تقرر ہوتا تھا تو ڈپٹی کمشنر کے پاس DM ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے تھے، SDM کے پاس سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے پولیس کی جو زیادتیاں ہوتی تھی، پولیس کی جو ایکسس ہوتی تھی کسی بھی مجمع کے اگینسٹ وہ نہیں ہو پاتی تھی، تو یہ اگر بحال ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کی جو بھی حکومتیں صوبائی وفاقی حکومت اس کو بڑے اس سے فوائد ہوں گے، اور جو مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس از خود ایکشن لیتی ہے، از خود لاٹھی چارج کرتی ہے، ایریل فائرنگ کرتی ہے، تو پھر وہ مجسٹریٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکے گی، تو اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ملاوٹ کے معاملات ہیں، مہنگائی پہ کنٹرول کرنے والے معاملات ہیں، اگر یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا نظام بحال ہو جاتا ہے تو بالکل SDM کے پاس خود پاور ہے، میجسٹریٹ کی اور یہ مرضی کے بہت اچھی ہے۔ بغیر نہیں کیا جا سکتا، آپ درست فرما رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان موجود تھے ذوالفقار راز صاحب، عابد عباسی صاحب، اور ساتھ ہی بیورو چیف کراچی امتیاز فارحان صاحب بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ آپ تینوں کا بہت اسی کے ساتھ دے دیجیے سویرا بھٹی کو اس پروگرام سے اجازت۔